अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद सबको सुनो ताहिरा से में अर्रहीकुल मखतूम के सिलसिले के साथ लाखों करोड़ों दरूद सलाम हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए वो कुर्बानियाँ दी और बेपनाह तकलीफ़ें बर्दाश्त की और क़यामत के रोज़ भी या उम्मती करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे कि हम उनके हक़ अदा करें और उनकी नक्शे कदम पर चलें। तो शुरू कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिबाचा सोम अरबी आज इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल उमर नसीफ, सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी मक्कतुल मुकर्रमा। सुन्नत नबिया मुतहरा जो एक तजद्दुद पज़ीर अतिया और ता क़यामत बाकी रहने वाला तोशा है, और जिसको बयान करने और जिसकी मुख्तलिफ़ उन्वानात पर किताबें और सहीफ़े लिखने के लिए लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त से मुकाबला और तनाफ़ुस जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। ये सुन्नत मुतहरा मुसलमानों के सामने वो अमली नमूना और वाक़याती प्रोग्राम रखती है जिसके सांचे में ढल कर मुसलमानों की रफ्तार व गुफ्तार और किरदार और अतवार को निकलना चाहिए, और अपने परवरदिगार से इनका ताल्लुक़ अपने कुंबा और कबीला बरादराना अख़वान और अफराद उम्मत से उनका रब्त उसके ऐन मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इरशाद है, यकीनन तुम्हारे हर उस शख्स के लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन उसवा है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बकसरत याद करता हो। और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उन्होंने फरमाया, काना हल्क़हुल कुरान, बस कुरान ही आपका अखलाक था। लिहाजा जो शख्स अपनी दुनिया और आखिरत के जुमला मामलात में रब्बानी शाहराह पर चल कर इस दुनिया से निजात चाहता हूँ तो उसके लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं कि वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा की पैरवी करे और खूब अच्छी तरह समझ बूझ कर इस यकीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाए कि यही परवरदिगार का सीधा रास्ता है जिस पर हमारे आका और पेशवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल और वाक़यातन तमाम शुभाए ज़िंदगी में गामज़न थे। लिहाजा इसी में कायदीन व मुत्तबईन, हुक्काम व महकुमीन, रहबरान व मुर्शिदीन और मुजाहिदीन की रुस व हिदायत है, और उसी में सियासत व हुकूमत, दौलत व इक़्तिसाद, माशरती मामलात, इंसानी ताल्लुकात, अहलाक़ फ़ाज़िला और बैनुल-अक़वामी रवाबित के जुमला मैदानों के लिए उसवा नमूना है। आज जबकि मुसलमान इस रब्बानी मनहज से दूर हट कर जहल व पसमानदगी के घर में जाकर गिरे हैं, उनके लिए क्या ही बेहतर होगा कि वो खोश के नाहुन लें और अपने तालीमी निसाबों और मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत व मजालिस में इस बिना पर सीरत नबी को सर फहरस्त रखे कि महज एक फ़िक्री मता ही नहीं है बल्कि यही अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता है और उसी में लोगों की इस्लाह फलाह है, क्योंकि यही अखलाक व अमल के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब कुरान मजीद की तर्जुमानी का इल्मी उसलूब है, जिसके नतीजे में मोमिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की शरीयत का ताबे फरमा बन जाता है और उसे इंसानी ज़िंदगी के जुमला मामलात में हुक्म बना लेता है। ये किताब अर्रहीकुल मखतूम अपने फाजिल मौलिफ शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की एक खुशगवार कोशिश और काबिल कदर कारनामा है जिसे मौसूफ़ ने राब्ता आलम इस्लामी के मुनक्कद करदा मुकाबला सीरत नवीसी 1396 हिजरी को दावत आम पर लब्बैक कहते हुए अंजाम दिया और पहले इनाम से सरफराज हुए, जिसकी तफसील राब्ता आलम इस्लामी के साबिक सेक्रेटरी जनरल मरहूम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद अली अलहरकान के मुकदमा तबा अव्वल में मज़कूर है। इस किताब को लोगों में ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल हुई और ये उनकी मदो सताइश का मरकज़ बन गई। चुनांचे पहले एडिशन के कुल 10,000 नुस्खे हाथों हाथ निकल गए। इसके बाद जनाब मोहतरम हसन हमवी हिफ्ज़ल्लाह ने अज़राह करम मज़ीद 5,000 नुस्खों की तबात का बेड़ा उठाया। इस मौके पर मोहतरम मौसूफ़ ने मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इसके तीसरे एडिशन का दिबाचा लिख दूँ। चुनांचा उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैंने मुख्तसर सा दिबाचा कलम बंद कर दिया। मौला अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि वो इस अमल को अपने रूह करीम से के लिए ख़ास बनाए और इससे मुसलमानों को ऐसा नफ़ा पहुँचाए कि उसकी मौजूदा हस्ता हाली बेहतरी में तब्दील हो जाए। उम्मत मुहम्मदिया को इसका गम गुश्ता मुजद्दिद शरफ
اور اقوام عالم کی قیادت کا مقام بلند واپس مل جائے، اور وہ اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی عملی تصویر بن جائے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وصلی اللہ علی المبعوث رحمۃ للعالمین رسول الہدی و مرشد الانسانی الی طریق النجات والفلاح وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف، سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ اس کے بعد معالی شیخ محمد علی الحرکان، سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت و درجہ بلند عطا فرمایا ہے اور آپ سے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا، چنانچہ فرمایا یعنی اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے جو دلوں کو آپ کا گرویدہ و درافتہ بنا کر ان کے اسباب و ذرائع کی جستجو میں ڈال دیتا ہے جو آپ کے ساتھ تعلق خاطر کو پختہ تر کر دیں۔ چنانچہ طلوع اسلام ہی سے مسلمان آپ کے محاسن کے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اخلاق کریمانہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم ہی آپ کا اخلاق تھا، اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی کلمات التامہ کا نام ہے، لہذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر اور کامل ہے اور سارے خلق خدا کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ گراں مایہ محبت ہمیشہ مسلمانوں کا سرمایہ دل و جان رہی اور اسی کے افق سے سورت نبویہ شریفہ کی پہلی کانفرنس کا نور پھوٹا۔ یہ کانفرنس 1996 میں پاکستان کی سرزمین پر منعقد ہوئی اور رابطے نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پوری اترنے والے سیرت کے 5 سب سے عمدہ مقالات پر 150 لاکھ سعودی ریال کے مالی انعامات دیے جائیں گے۔ شرائط یہ ہیں: نمبر 1، مقالہ مکمل ہو اور اس میں تاریخی واقعات زمانہ وقوع کے لحاظ سے ترتیب دار بیان کیے گئے ہوں۔ دوسرا، مقالہ عمدہ ہو، اس سے پہلے شائع نہ کیا گیا ہو۔ تیسرا، مقالے کی تیاری میں جن مخطوطات اور علمی ماخذ پر اعتماد کیا گیا ہو ان سب کے حوالے مکمل دیے گئے ہوں۔ نمبر 4، مقالہ نگار اپنی زندگی کے مکمل اور مفصل حالات قلم بند کرے اور اپنی علمی اسناد اور اپنی تالیفات کا اگر ہو تو ذکر کرے۔ نمبر 5، مقالے کا خط صاف اور واضح ہو، بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹائپ کیا ہوا ہو۔ نمبر 6، مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کیے جائیں۔ نمبر 7، یکم ربیع الثانی 1396 سے مقالات کی وصولی شروع کی جائے گی اور یکم محرم 1397 تک کو ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 8، مقالات رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سیکریٹریٹ کو مہر بند لفافے کے اندر پیش کیے جائیں۔ رابطہ ان پر اپنا ایک خاص نمبر شمار ڈالے گا۔ نمبر 9، اکابر علماء کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرے گی۔ رابطہ کا یہ اعلان محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اہل علم کے لیے مہمیز ثابت ہوا اور انہوں نے اس مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ادھر رابطہ عالم اسلامی بھی عربی، انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں میں مقالات کی وصولی اور استقبال کے لیے تیار تھا۔ پھر ہمارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کیے جن کی تعداد 171 تک جا پہنچی، جس میں سے 84 مقالے عربی زبان میں تھے، 64 اردو میں اور 21 انگریزی میں، 1 فرانسیسی میں اور 1 ہوسا زبان میں۔ رابطہ نے ان مقالات کو جانچنے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے لیے گوار علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انعام پانے والوں کی ترتیب یہ رہی: پہلا انعام شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، جامعہ سلفیہ ہند، 50,000 سعودی ریال۔ دوسرا انعام ڈاکٹر ماجد علی خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی ہند، 40,000 سعودی ریال۔ تیسرا انعام ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، صدر جامعہ اسلامیہ بہاولپور پاکستان، 30,000 سعودی ریال۔ چوتھا انعام استاد حامد محمد منصور لیمود مصر، 20,000 سعودی ریال۔ پانچواں انعام استاد عبدالسلام ہاشم حافظ، مدینہ منورہ مملکت سعودی عربیہ، 10,000 سعودی ریال۔ رابطہ نے ان کامیاب افراد کے ناموں کا اعلان ماہ شعبان
1398 میں کراچی پاکستان کے اندر منعقد پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس میں کیا اور اشاعت کے لیے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع بھی بھیج دی۔ پھر تقسیم انعامات کے لیے رابطے نے مکہ مکرمہ میں اپنے مستقر پر امیر سعود بن عبد المحسن بن عبد العزیز کی سرپرستی میں سنیچر 12 ربیع الاخر 1399 کی صبح ایک بڑی تقریب منعقد کی۔ امیر سعود مکہ مکرمہ کے گورنر امیر فواز بن عبد العزیز کے سیکرٹری ہیں اور اس تقریب میں ان کے نائب کی حیثیت سے موصوف نے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر رابطہ کے سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ ان کامیاب مقالات کو مختلف زبانوں میں طبع کرا کر تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ ان کو روبہ عمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جامع صفحہ ہند کا عربی مقالہ سب سے پہلے طبع کرا کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ موصوف ہی نے پہلے انعام حاصل کیا۔ اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے خالص بنائے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً وہ بہترین مولا، بہترین مددگار ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محمد علی حرکان، سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن واللہ، اما بعد۔ یہ ربیع الاول 1396 مارچ 1976 کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالے لکھیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والے کو الگ ترتیب 50، 40، 30، 20 اور 10,000 ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ یہ اعلان رابطہ کے سرکاری ترجمان اخبار العالم الاسلامی کے کئی اشاعتوں سے شائع ہوا، لیکن مجھے اس تجویز اور اعلان کا پر وقت علم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد جب میں بنارس سے اپنے وطن مبارک پور گیا تو میرا پھپھا زاد بھائی اور محترم استاد مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظ اللہ ابن الشیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمانی حفظ اللہ نے مجھ سے اس کا ذکر کیا اور زور دیا کہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لوں۔ میں نے اپنی علمی کمائیگی اور نا تجربہ کاری کا عذر کیا، مگر مولانا مصر رہے اور بار بار کی معذرت پر فرمایا کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ انعام حاصل ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کسی بہانے ایک کام ہو جائے۔ میں نے اس اصرار مسلسل پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ چند دن بعد جمعیت اہل حدیث ہند کے آرگن اور نقیب 15 روز ترجمان دہلی میں رابطہ کی اس تجویز اور اعلان کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جامع صلفیہ کے متوسط اور منتہی طلبہ میں سے عموماً جس کسی سے سامنا ہوتا وہ مجھ سے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ ہوتا۔ خیال ہوا کہ شاید حلق کی یہ زبان خدا کا نکارہ ہے، تاہم مقابلے میں حصہ نہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پر قریب اٹل رہا۔ کچھ دنوں بعد طلبہ کے مشورے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے، مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم رہے۔ بعض کے مقالے اور تصنیفی خاکے کو موضوع گفتار بنا کر رکھا تھا اور بعض کو ترغیب و اصرار کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بالآخر میں ہنسی ہچکچاہٹ کے ساتھ آمادہ ہو گیا، کام شروع کیا، لیکن تھوڑا تھوڑا، کبھی اور آہستہ خرامی کے ساتھ۔ چنانچہ ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی تھا کہ رمضان کی تعطیل کلاں کا وقت آ گیا۔ ادھر رابطے نے آنے والے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مقالات کی وصولی کی آخری تاریخ قرار دیا تھا۔ اس طرح مہلت کار نے کوئی 5.5 ماہ گزر چکے تھے۔ اب زیادہ سے زیادہ 3.5 ماہ کی مقالہ مکمل کر کے حوالہ ڈاک کر دینا ضروری تھا تاکہ وقت پر پہنچ جائے، اور ادھر ابھی سارا کام باقی تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس مختصر عرصے میں ترتیب و تصویر، نظرثانی اور نقل و صفائی کا کام ہو سکے گا، مگر اصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہ کسی طرح غفلت یا تذبذب کے بغیر کام میں جت ہو جاؤ، رمضان کے بعد سہارا دیا جائے گا۔ میں نے بھی فرصت کے ایام غنیمت سمجھے، اصحاب قلم کو مہمیز لگائی اور کدو کاوش کے بحر بیکراں میں کود پڑا۔ پوری تعطیل و سہانے خواب کے چند لمحوں کی طرح گزر گیا، اور جب یہ حضرات واپس پلٹے تو مقالے کا 2/3 حصہ مرتب ہو چکا تھا۔ چونکہ نظرثانی اور تبیس کا موقع نہ تھا، اس لیے اصل مسودہ ہی ان حضرات کو حوالے کر دیا کہ نقل و صفائی اور تقابل کا کام کر ڈالیں۔
باقی ماندہ حصے کے کچھ دیگر لوازمات کی فراہمی و تیاری میں بھی ان سے کسی قدر تعامل لیا جامع کی ڈیوٹی اور ہمہ ہمی شروع ہو چکی تھی، اس لیے زمانۂ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہ تھی۔ تاہم 1.5 ماہ بعد جب عید الاضحیٰ کی تعطیل کا وقت آیا تو شب بیداری کی برکت سے مقالہ تیاری کی آخری مراحل میں تھا، جسے سرگرمی کے ایک جز نے تمام کمال کو پہنچا دیا اور میں نے آغاز محرم سے 12-13 دن پہلے ہی مقالہ حوالہ ڈاک کر دیا۔ مہینوں بعد مجھے رابطہ کے 2 رجسٹر مکتوب ہفتہ عشرہ کے آگے پیچھے موصول ہوئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ میرا مقالہ رابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے، اس لیے شریک مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر رابطہ مہر بلب میں نے دوبارہ خط لکھ کر معلوم کرنا بھی چاہا تو اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے تو مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ پھر میں خود بھی اپنے مشاغل اور مسائل میں الجھ کر یہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کسی مقابلے میں حصہ لیا۔ اوائل شعبان 1398 ہجری میں، جو کہ جولائی کے 1978 کو کراچی پاکستان میں پہلے ایشیائی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی تو مجھے اس کی کارروائیوں سے دلچسپی تھی، اس لیے اس کے متعلق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خبریں بھی ڈھونڈ کر پڑھتا تھا اور ایک روز وہی اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں جو لیٹ تھی اخبار دیکھنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر رابطہ نے سیرت نگاری کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے 5 ناموں کا اعلان کر دیا ہے اور ان میں ایک مقالہ نگار ہندوستانی بھی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر اندر ہی اندر طلب و جستجو کا ایک ہنگامہ محشر برپا ہوا۔ بنارس واپس آ کر تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی مگر لا حاصل۔ 10 جولائی 1978 کو چارٹس کے وقت پوری رات مناظرہ بجز ڈہیا کے شرائط طے کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک حجرے سے متصل سیڑھیوں پر طلبہ کا شور و ہنگامہ سنائی پڑا اور آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں طلبہ کا ریلا حجرے کے اندر تھا، ان کے چہروں پر بے پناہ مسرت کے آثار اور زبانوں پر مبارکبادی کے کلمات تھے۔ کیا ہوا؟ کیا مخالف مناظر نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا؟ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوال کیا۔ نہیں، بلکہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آ گئے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ حضرات کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ مولوی عزیر شمس یہ خبر لائے ہیں۔ مولوی عزیر یہاں آ چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اور چند لمحوں کے بعد مولوی عزیر مجھے تفصیلات سنا رہے تھے۔ پھر 22 شعبان کو رابطہ کا رجسٹر مکتوب وارد ہوا جس میں کامیابی کی اطلاع کے ساتھ یہ مرزبی رقم تھا کہ ماہ محرم 1399 میں مکہ مکرمہ کے اندر رابطہ کے مستقر پر تقسیم کے انعامات کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے، اور یہ تقریب محرم کے بجائے 12 ربیع الاخر 1399 کو منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی بدولت مجھے پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 10 ربیع الاخر جمعرات کو عصر سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہوا۔ تیسرے دن 8:30 بجے رابطہ کے مستقر پر حاضری کا حکم دیا۔ یہاں ضروری کارروائیوں کے بعد تقریباً 10 بجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سعودی عدلیہ کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید صدر مجلس تھے۔ مکہ کے نائب گورنر امیر سعود عبد المحسن جو مرحوم ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں، تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریر کی۔ ان کے بعد رابطہ کے نائب سیکرٹری جنرل شیخ المختار نے خطاب فرمایا۔ انہوں نے قدرے تفصیل سے بتایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا ہے اور فیصلے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ رابطہ کو اعلان مقابلہ کے بعد 1000 سے زائد یعنی مقالات موصول ہوئے، جن میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کیا اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ الشیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی ایک 8 رکنی تک کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ کمیٹی کے یہ 8 ارکان ملک بن عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کی شاخ کلیت الشریعہ اور اب جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد اور سیرت نبوی اور تاریخ اسلام کے ماہر اور مختص ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر ابراہیم علی شعود، ڈاکٹر عبدالرحمن فہمی محمد، ڈاکٹر محمد سعید صدیقی، ڈاکٹر فکری احمد اوکاز، ڈاکٹر احمد سید دراج، ڈاکٹر فائق بکر صواف، ڈاکٹر شاکر محمد عبدالمنعم، ڈاکٹر عبدالفتاح منصور۔ ان اساتذہ نے مسلسل چھان بین کے بعد متفقہ طور پر 5 مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کا مستحق مقرر کیا تھا۔ نمبر 1، الرحیق المختوم، جس کی تالیف صفی الرحمن مبارک پوری، جامع سلفیہ بنارس ہند اول۔ نمبر 2، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی کی تالیف تھی۔
ڈاکٹر ماجد علی خان جامع ملیہ اسلامیہ دہلی ہندوم۔ تیسرا، پیغمبر اعظم و آخر اردو تعلیم ڈاکٹر نصیر احمد ناصر وائس چانسلر جامعہ اسلامیہ بہاولپور پاکستان سوم۔ منتقل نقول فی سیرہ اعظم رسول عربی تالیف شیخ حامد محمد منصور لیمود جیزہ مصر چہارم۔ پانچویں، سیرت نبی الہدیٰ والرحمہ عربی استاد عبدالسلام ہاشم حافظ مدینہ منورہ مملکت سعودیہ عربیہ پنجم۔ نائب سیکریٹری جنرل محترم شیخ علی المختار نے ان توضیحات کے بعد حوصلہ افزائی، مبارکباد اور دعائیہ کلمات پر اپنی تقریر ختم کی۔ اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریر میں رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کی بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کے متوقع اثرات و نتائج پر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا حوصلہ افزا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد امیر محترم سعود بن عبد المحسن نے ترتیب وار 5 انعامات تقسیم فرمائے اور تلاوت قرآن مجید پر تقریب کا اختتام ہوا۔ 17 ربیع الآخر یوم جمعرات کو ہمارے قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بدر کی تاریخی زرگاہ کی مختصر مشاہدہ کر کے آگے بڑھے تو عصر سے کچھ پہلے حرم نبوی کی دور و بام کا جلال و جمال نگاہوں کے سامنے تھا۔ چند دن بعد ایک صبح خیبر بھی گئے اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر و باہر دیکھا۔ پھر کچھ تفریح کر کے سر شام مدینہ منورہ کو واپس ہوئے پھر اور پیغمبر آخر زمان کی اس جلوہ گاہ جبریل امین کے اسخ محبت اور قدوسیوں کے اس فردگاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں 2 ہفتے گزار کر طاہر شوق نے پھر حرم کعبہ کی راہ لی۔ یہاں طواف و سعی کے ہنگامے میں مزید 1 ہفتہ گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، علماء، مشائخ نے کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یوں میرے خوابوں اور آرزوؤں کی سرزمین حجاز مقدس کے اندر 1 ماہ کا عرصہ چشم و زن میں گزر گیا اور پھر میں صنم کدہ ہند میں واپس آ گیا۔ حجاز سے پہلے واپس ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے اردو خواہ طبقے کی طرف سے کتاب کو اردو جامہ پہنانے کا تقاضا شروع ہوا، جو کئی برس گزر جانے کے باوجود برابر قائم رہا۔ ادھر نئی مصروفیات اس قدر ہم انگیز ہوتی گئیں کہ ترجمے کے لیے فرصت کے لمحات میسر ہوتے نظر نہ آتے۔ بالآخر مشاغل کی اسی ہجوم میں ترجمہ شروع کر دیا اور اللہ کا بے پایا شکر ہے کہ چند ماہ کی جزوی کوشش سے ہی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ آخر میں ان تمام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا، خصوصاً استاد محترم مولانا عبدالرحمن صاحب رحمانی اور عزیزان گرامی شیخ عزیز صاحب اور حافظ محمد الیاس اور صاحب فاضلان مدینہ یونیورسٹی کا اور ان کے مشورے اور ہمت افزائی کا کہ مجھے مقرر وقت پس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد پہنچائی، اور اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارا حامی و ناصر ہو، کتاب کو شرف قبول بخشے اور مؤلف معاونین اور مستفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تو اس کتاب کے بارے میں معلومات تھی چیدہ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کیسے دین ہم تک پہنچا ہے اور کیسے اللہ کسی کو دین پہنچانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی دین کا کام لے اور ہمیں بھی سرخرو کرے جس طرح ہمارے بزرگوں کو سرخرو کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں جگائے رکھے اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرے، ہمیں کبھی رسوائی نہ ہو اور وہ ہمیں دیکھیں تو خوش ہوں کہ میرے امتی نے میری پیروی کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔